यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुसलसल महंगाई की बुनियाद पर अब सिर्फ दो ही तबके ज़्यादा मार्ज़ वजूद में आपको नज़र आएंगे और ये 2025 में अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें मिडिल क्लास मुसलसल ख़त्म हो रही है और ये बाकी जो है 2025 में जाकर बड़ी मुश्किल से 10% मिडिल क्लास रह जाएगी। दो ही क्लासें होंगी, अमीर और गरीब। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, डिजिटल पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रुबाब मलिक। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जैसे कि आप सब लोग जानते हैं 2021 को हम अलविदा कहकर 2022 में एंटर हो चुके हैं। आज से 300 साल कबल फ़न दशनासी के कवानीन बने और आज इन कवानीन को नए तरीके से बनाया गया। हमारे साथ मौजूद हैं द पॉइंटर ऑफ न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री सादिक महमूद मलिक। आइए जानते हैं, इनसे मुलाकात करते हैं और इनसे जानते हैं कि 2022 जो आने वाला साल है ये कैसा होगा इमरान खान की हुकूमत के लिए, हमारी ज़िंदगियां कैसी होंगी और ये पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए कैसा होगा। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहले तो सर बताइए क्या हाल है आपका। सबसे पहले तो मेरे नाजरीन को हैप्पी न्यू ईयर। मेरी दुआ है कि 2022 आपके लिए 1 करोड़ खुशियाँ लेकर आए। जी इंशाल्लाह। सर आप जैसे कि बड़ी तालीम रखते हैं, आप हमें बताएं कि इस दफ़ा कैसा रहेगा ये साल पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। इस तरह से है कि सबसे पहले मैं अपने नाजरीन को ये बताता चलूँ कि मेरी पेशगोई का जो सोर्स है वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़न दशनासी है। इसके अलावा किसी भी इल्म फ़न के हवाले से मैं कोई पेशगोई नहीं करूँगा। 300 साल पहले जो सीना बसीना इल्म मुंतकिल होता चला आ रहा था, उस पर फ़न दशनासी के हवाले से लॉज बने। बेशुमार ऐसे सवाल थे जिनका जवाब नहीं मिलता था। इंतहाई कोशिश बसियार के बाद फिर न्यू लॉज ऑफ पामिस्ट्री बाय सादिक मलिक पामिस बनाए और उस पर बड़ी तफसील से काम किया। पहले 11 अलामात को बुनियाद बनाकर किसी भी शख्सियत के बारे में जाना जाता था। अब 142 अलामात हैं, 32 राजयोग, 101 गैर मामूली और अदर कुछ हाफ राजयोग हैं जिनको बुनियाद बनाकर किसी भी शख्सियत के बारे में जाना जाता है। आप क्या हैं? अब जब आप क्या हैं की बात करते हैं तो इसको इनफरादी और इज्तिमाई हवालों से भी मुख्तलिफ़ किस्म के एंगल्स बयान किए गए हैं कि किस तरह से जानेंगे। हाथों की साख्त दोबारा से असर नौ तश्कील दी और हाथों की साख्त तश्कील देने के बाद पता चला कि कई एक सालों से एक मखलूत मुआशरा जो है मार्ज़ वजूद में आ रहा है और अब आ चुका, जो गैर लसानी और गैर कबायली भी है लेकिन गैर मजहबी नहीं। अब मखलूत मुआशरे के लोग जो हैं उनमें एक बात याद रखिएगा कि अपनी हैसियतों के एतबार से पहचाने जाते हैं और वो 7 कैटेगरीज ऑफ हैंड बनाकर दे दी कि ये किस हैसियत का है। अब आपने पूछा कि पाकिस्तान में मुआशी और सियासी हवालों से इस्तेहकाम होगा नहीं होगा, हालात कैसे रहेंगे। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि पाकिस्तान में मुसलसल महंगाई की बुनियाद पर एक इस मखलूत मुआशरे में जो इंतहाई गैर मामूली रुझान इधर से उधर का और उधर से इधर का हो रहा है, वो तकरीबन कोई 70 से 80% मिडिल क्लास जो है वो लोअर मिडिल क्लास में आ गई और अपर मिडिल क्लास में से चंद ने जंप किया और फिर वो नीचे मिडिल क्लास में आ गए। और मिडिल क्लास में आने के बाद अब सिर्फ दो ही तबके ज़्यादा मार्ज़ वजूद में आपको नज़र आएंगे और ये 2025 में अमल मुकम्मल हो जाएगा, जिसमें मिडिल क्लास मुसलसल ख़त्म हो रही है और ये बाकी जो है 2025 में जाकर बड़ी मुश्किल से 10% मिडिल क्लास रह जाएगी। दो ही क्लासें होंगी, अमीर और गरीब।
سر آپ کو کیا لگتا ہے جو مڈل کلاس طبقہ آپ کہہ رہے ہیں ختم ہو جائے گا، یہ لوئر کلاس کی طرف جائے گا یا اپر کلاس کی طرف چلا جائے گا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ جب کلاسیفیکیشن کرتے ہیں تو لوئر مڈل کلاس، اپر مڈل کلاس، آفیسر کلاس، ایڈمنسٹریشن، وی آئی پی اور اسٹار لائف، یہ 7 کیٹیگریز. اس میں جو نیچے کی طرف آنے والے لوگ ہیں نا، وہ مڈل کلاس سے لوئر مڈل کلاس کی طرف آ رہے ہیں، جنہیں ہم لفظ غریب استعمال کرتے ہیں. ہم غریب ہی ہیں جی، ٹھیک ہے. جب لفظ اوپر والی کلاس کا کرتے ہیں تو وہ آفیسر کلاس سے جمپ کر کے ایڈمنسٹریشن اور پھر وی آئی پی کی طرف جاتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ اس مہنگائی کے دور میں جو کلاس نیچے کو آ رہی ہے وہ اپر مڈل کلاس سے نیچے کو آ رہی ہے. تھوڑے سے اس میں سے لوگ جمپ کر کے اوپر کی طرف چلے جائیں گے جو ایڈمنسٹریشن کلاس تک جائیں گے، اور درمیان میں ان دونوں کلاسوں کو جو ڈیل کرتی ہے وہ ایڈمنسٹریشن کلاس ہے، اور وہ ایڈمنسٹریشن کلاس ہی ان کے ان بٹوین رول پلے کرتی رہے گی. واللہ عالم بالصواب. اچھا ٹھیک ہے، مطلب زیادہ ہمیں پستی ہی نظر آ رہی ہے کہ مڈل کلاس زیادہ لوئر کلاس کی طرف ہی جائیں گے. اس طرح سے ہے کہ انتہائی غیر معمولی مستحکم اور ترقی یافتہ ملکوں میں 2 ہی کیٹیگریز ہوتی ہیں اور تیسری کیٹیگری اس کو ڈیل کرتی ہے. تھرڈ ورلڈ کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو میڈیٹر ہوتا ہے اس کی انویسٹمنٹ کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح سے طریقہ کار سے انویسٹمنٹ کرتا ہے جس طرح سے بڑے سرمایہ دار کرتے ہیں، اور ان کو کاپی کرنے کے چکر میں نیچے والی کلاس جو ہے ان کو پسپا کرتے رکھ دیتا ہے. اب یہ نہیں ہوگا. اب یہ ہوگا کہ لوگ 6 دن کام کریں گے اور انہیں کام کرنا پڑے گا. پہلے یہ ہوتا تھا کہ گھر میں 10 لوگ کام کرتے تھے، 50 لوگ کام نہیں کرتے تھے. 10 ممبر کی فیملی ہے، 2 ممبر کام کرتے تھے، 8 نہیں کرتے تھے. اب مستقبل قریب میں آپ دیکھیں گے کہ ہر وہ ذمہ دار شخص جس کو کام کرنا ہے کام کرنا پڑے گا. تو اس کو آپ پستی تو نہیں کہہ سکتے. محنت زیادہ نظر آ رہی ہے. محنت زیادہ تو محنت ہی ہوتی ہے، زیادہ ہو یا کم ہو محنت تو محنت ہی ہوتی ہے، اور محنت کرنی چاہیے. بے شک بے شک. اچھا مجھے بتائیے گا کہ عمران خان نے جو 2 سال جب سے حکومت سنبھالی ہے تب سے زوالی ابھی تک دیکھا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ 2022 ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اس کا کہ نہیں؟ مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ زوال کس چیز کا نام ہے. میں کہتا ہوں کہ چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھ رہی ہیں. تو جب چیزیں اپنی جگہ پر بیٹھ رہی ہیں تو اکھاڑ بچھاڑ تو ہوتی ہے، اس میں زوال کہاں سے آ گیا؟ وہ تو عوام کو سمجھنا چاہیے نا. چلے برجوں کی بات کر لیتے ہیں، اس کی بھی آپ ذرا تعلیم رکھتے ہوں گے، تو کون سے برج جو ہیں وہ اس سال ان کے لیے اچھا رہے گا یا برا رہے گا؟ میں دنیا بھر کے 4 مرتبہ انڈیا گیا ہوں. ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ اور ٹائم آف برتھ دے دیتا ہوں. وہ مجھے بتائیں کہ یہ بندر کا بچہ ہے، بندے کا بچہ ہے یا بلی کا بچہ ہے. جب ان نجومیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ تینوں چیزیں لینے کے بعد وہ جینڈر کا نہیں بتا سکتے تو کسی کی قسمت کا کیا حال بتائیں گے؟ جی یہ تو ویسے بھی میرے خیال سے اسلام میں گناہ قرار دیا گیا ہے. یہ کوئی عالم ہی آپ کو بتا سکتا ہے. میں تو آنے والے وقت کے بارے میں جو بات کرتا ہوں وہ ایک بڑی سیدھی سادی سی علم و فن کے حوالے سے بات کرتا ہوں. اس میں حلال حرام اور جائز ناجائز کی بات جو ہے وہ عالم دین ہی بہتر طریقے سے بتا سکتا ہے. شک. تو اب آپ کیا لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کوئی ایڈوائس دینا چاہیں گے اس سال کے ریگارڈنگ؟ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ 2 طرح کی تقدیریں ہوتی ہیں، ایک تقدیر معلق اور ایک تقدیر مقید. کوئی بھی شخص تقدیر معلق کے حوالے سے جتنا میرے مالک نے اس کو اپنی تقدیر پر قادر کیا، اگر وہ مکمل طور پر اس پر عمل پیرا ہونے کے بعد محنت کرتا ہے تو وہ اپنی قسمت سے زیادہ 33% گین کر سکتا ہے. اگر ایک شخص اچھی تقدیر مقید بھی لے کر پیدا ہوا اور وہ کام میں سستی، نااہلی اور نالائکی سے کرتا ہے تو اپنے مارجن سے 33% نیچے آ جاتا ہے. اب آپ کی مرضی ہے کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے کہ محنت سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے؟ محنت سے تقدیر نہیں، انسان کے حالات چھوٹے موٹے بدلتے ہیں. بائی برتھ گدھا پیدا ہوتا ہے اور گھوڑا پیدا ہوتا ہے. اگر انتہائی غیر معمولی محنت کی جائے تو پھر گدھے کی قیمت گھوڑے سے زیادہ ہو جاتی ہے، اور گھوڑا سویا رہے تو وہ گدھے سے بھی کم قیمت میں بکتا ہے. اچھا سر، آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس سال بلاول دلہا بنے گا کہ نہیں بنے گا؟
اچھا جی، نیو لاز آف پامسٹری بائی صادق ملک پامس جو بنائے گئے ہیں، اس میں میرج لین کو قانون کا درجہ حاصل نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ 20 سال تک لوگ جذباتی وابستگی رکھنے کے باوجود نکاح نہیں کرواتے تو کہتے ہیں شادی نہیں ہوئی، اور نکاح کرنے کے بعد 20 برس تک جذباتی وابستگی نہیں بناتے تو کہتے ہیں میں شادی شدہ ہوں. اب آپ لفظ جب شادی کی بات کرتے ہیں تو ایک زمانہ تھا کہ جب اس کو قانون کا درجہ حاصل تھا. اب فن دست شناسی میں اس کو اس قانون سے نکال دیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ آگے چل کر شادی کی عمر کا بھی پوچھیں گی تو اس کا بھی فیصلہ 1450 سال پہلے ہو چکا کہ بچی کے جوان اور بچے کے جوان ہونے کی نشانیاں بتائی گئیں کہ جب ان کو حیض آئے تو ان کی شادی کر دیں. اس سال بلاول، اس سال کہہ رہی ہوں، اب اگلی جو حکومت آنے والی ہے وہ بلاول وزیر اعظم بنیں گے یا نہیں بنیں گے، یا خواب ہی رہ جائے گا؟ اچھا، اس طرح سے ہے کہ بلاول مستقبل کے بہت بڑے آدمی ہیں، اور مجھے ایک تھوڑا سا وہم سا رہتا ہے کہ کہیں اس دفعہ لاڑکانہ سے بھی سیٹیں نہ ہار جائیں کچھ. جی، یہ تو وہ آ گئی ہے نا، ایک وارننگ مل گئی ان کو. تو نواز شریف کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ اب ان کا دوبارہ دور آئے گا یا نہیں آئے گا؟ اچھا، یہاں میں ایک ناظرین کی دلچسپی کے لیے بتاتا چلوں کہ 3 طرح کے پاکستان میں لوگ اکثریت سے آباد ہیں، اور خاص طور پہ اگر ان کی سیاسی تقسیم کریں تو پی ٹی آئی، نون لیگ اور پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک بڑھ رہا ہے. اس ووٹ بینک کے بڑھنے کی وجہ وہی مخلوط معاشرہ اور اس میں غربت کا نیچے آنا. جس طرح سے پاورٹی بڑھتی چلی جائے گی، پیپلز پارٹی کا ووٹر بڑھے گا. اس میں کسی بھی شخص کی کوئی قائدانہ صلاحیت کی بات نہیں. کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے کہ بھٹو ازم کو اس جب لوئر مڈل کلاس سے تھوڑا سا اوپر تک جاتے ہیں تو لوگ بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، جسے غریبوں کی پارٹی کہا جاتا ہے. اب آپ خود تجزیہ کر لیں کہ جب امیروں کی پارٹی کہیں گے تو امیروں کی پارٹی جب غربت بڑھتی چلی جائے گی تو ووٹ بینک تو پیپلز پارٹی کا بڑھے گا. اور جب نون لیگ کی بات کرتے ہیں تو نون لیگ کا ووٹر اور سپورٹر ذہنی اور مالی طور پر دونوں حوالوں سے مالدار ہوتا ہے. اب اس کو مڈل کلاس، جو اپر مڈل کلاس کا جو فرد ہے، اس کو بنیادی طور پر بنیاد بنا کر اپنی سروائیول پہ نکلا ہوتا ہے. جب یہ نیچے آئے گا تو اوپر ووٹوں کی تعداد تھوڑی سی کم ہوگی. آگے چلتے ہیں. پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے نا، یہ کسی بھی نظریات کا حامل نہیں ہے. اس کے اندر صرف اور صرف ایک انتقام پایا جاتا ہے کہ جس نے کھایا ہے اس سے واپس کب آئے گا. اسی بنیاد پر اس نے ووٹ دیا تھا، اسی بنیاد پر سپورٹ کر رہا ہے، اور اسی نظریے کے تحت جب تک خان صاحب کے ساتھ لگا ہوا ہے لگا رہے گا. جیسے ہی یہ نظریہ اپنے عملی اور مکمل ایک تکمیل تک اگر پہنچتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی کا ووٹر کم ہو جائے گا. واللہ عالم صاحب. اچھا سر، اس حکومت میں غربت بہت آ گئی ہے، آگے کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ 2 طرح کی غربت ہوتی ہے. ایک غربت میں لوگ کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں، جیسے میں نے انڈیا میں دیکھا ہے. ایک غربت ہوتی ہے کہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں. لوگ اگر 10 چیزیں پکا کر کھاتے تھے تو 8 پہ آ گئے، 8 والے 6 پہ اور 6 والے 1 پہ، اور 1 والا اپنی بڑی مشکل سے پرچیز کر رہا ہے. تو یہاں جو غربت ہے نا، وہ غربت بھوکے رہنے والی غربت نہیں ہے جس کو یا جس پکچر کو پینٹ کیا جا رہا ہے. جی چلیں ٹھیک ہے، یہ تو حکومت پہ بات کر لی. ذرا کرکٹ پہ بات کر لیتے ہیں ہمارے شائقین کے لیے. کرکٹ اس دفعہ پاکستان کرکٹ ٹیم T20 تک گئی، سیمی فائنل تک گئی، نہیں جیت پائی. اگلا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ ہم لا سکتے ہیں گھر کے؟ نہیں. دنیا بھر میں اگر کوئی بھی مستقبل بین کسی بھی میچ کے بارے میں پریڈکشن کرتا ہے کہ کون جیتے گا تو اس جیسا احمق کوئی نہیں، اور اس سے بڑا وہ احمق ہے جو اس کے کہنے پہ گیمبلنگ کر رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے، آج تک یہ جتنے بھی
نجومی علم العداد کے ماہر کسی ایک چینل پر بیٹھے ہوئے دوران میچ پریڈکشنز کی تعداد بتا دیں کہ کیا درست ہوئی، اور پیش گوئی کے بارے میں یاد رہے پیش گوئی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، وہ ٹھیک ہوتی ہے یا ٹھیک نہیں ہوتی، اس میں پرسنٹیج نہیں ہوتی۔ واللہ عالم بالصواب۔ جی تو ناظرین، ہم نے آپ کو ملوایا دا پوائنر آف نیو لاز آف پالمسٹری مسٹر صادق محمود ملک سے۔ ان سے جانے پاکستان کے 2022 میں کیا حالات ہوں گے، حکومت کے کیا حالات ہوں گے، اور کرکٹ کے بارے میں وہ کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے رباب ملک کو، اور دیکھتے رہیے ڈیجیٹل پاکستان۔